ਲੰਮੀ ਰਾਤ ਸੀ ਦਰਦ ਫਿਰਾਕ ਵਾਲੀ ਤੇਰੇ ਕੌਲ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵਸਾ ਕਰਕੇ ਕੌੜਾ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਮਿੱਠੜੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਜਾਨੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਕੌਲ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵਸਾ ਕਰਕੇ ਚਾਂਜਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਛਣਕਾਈਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੰਨੀ ਮੁਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪੈਰੀਂ ਬੇੜੀਆਂ ਚਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਤਾਂਗ ਵਿੱਚ ਪੱਟ ਦਾ ਮਾਸ ਦੇ ਕੇ ਅਸਾਂ ਕਾਗ ਸੱਦੇ ਅਸਾਂ ਸਣੇ ਘੱਲੇ ਰਾਤ ਮੁੱਕਦੀ ਏ ਯਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵੱਲੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਖੁਨਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਜਾ ਨਾ ਸਿਵਾ ਉਲਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਲਾ ਉਲਾਮੇ ਮਿੱਠੜੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਆ ਵੇੜੇ ਵਿਛੜੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਫਜਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਖੀਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਅੱਜ ਦੌਲਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੌਲ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ओढ़क तोड़ निभाइयाँ ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शख्सियत तशरीफ़ फरमाए वो इल्म की रोशनी बिखेरती रही हैं। मुअल्लिमा, तदरीस उनका शोबा, नस्लों की तरबियत और ऐसे अंदाज़ में कि जैसे वो फूल झड़ते हों लेकिन वो फूल सब के लिए नहीं है। जहाँ हक बात कहनी हो वहाँ आपको डॉक्टर आरिफा सैयदा से ज़्यादा क़ुव्वत बख्श आवाज़ नहीं मिलती। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे और वो मेरे जैसे माड़े जो हैं उनकी ज़हनी सतह को देखते हुए गुफ्तगू करती हैं और हमें बहुत बहुत अज़ीज़ है। अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफा सैयदा कि आप हमारे साथ हैं। शुक्रिया आपका और शुक्रिया फैज़ घर वालों का कि वो मुझे ये फैज़ उठाने का मौका देते हैं कि मैं आऊँ लाहौर वालों से, उर्दू वालों से, पाकिस्तान वालों से, फैज़ वालों से फैज़ की बात कर सकूं। वाह, फैज़ शनास हैं आप। फैज़ कहीं बसते हैं आपके अंदर, इसमें कोई शक की बात नहीं। दौरे हाजिर की हम जब बात करें वो कहते हैं वक्त के साथ ज़माने के साथ चलना चाहिए। क्या जब आप फेस्टिवल की बात देखती हैं या ऐसी बैठकें देखती हैं आपको लगता है ये सब सिर्फ हम लोगों की कोई मोहब्बत है या क्या ज़रूरत क्या है आज के दौर में फैज़ की? कैसी अजीब बात कही, या तो मुझे उकसाने को कही है कि मैं फैज़ हों, इक़बाल हों, गालिब हों, हाफिज़ हों, रूमी हों, ये किसी ज़माने में क़ैद नहीं है, किसी जोग्राफ़िया में क़ैद नहीं है, किसी तारीख़ के गिरफ़्तार नहीं है। ये मेरे और आपके नुमाइंदे हैं। फैज़ का ख़्याल है कि इंसान वारिस कायनात है और अगर वारिस कायनात है तो इसकी निगहदारी, इसकी अमानत और इसका इंसाफ भी हमारे ही सुपुर्द है, किसी और के सुपुर्द नहीं। इसलिए मैं फैज़ को अज़ीज़ न रखूं तो क्या करूं? फैज़ से इनकार ज़िंदगी से इनकार है और उन लोगों में से नहीं हूँ जो ज़िंदा रहते हैं और ज़िंदगी का इनकार इस तरह करते रहते हैं कि उससे खफा रहते हैं। मैं तो ज़िंदगी पे नाज़ा भी बहुत हूँ और ख़ुश भी बहुत। ज़िंदगी से बड़ा कोई तोहफ़ा नहीं है, कोई अतिया नहीं है, वक्त से बड़ी कोई दौलत नहीं है। जितनी मिल जाए, जो आप जैसों के हवाले से समझ में आ जाए, वो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए फैज़ शनासी का मुझे कोई दावा नहीं, फैज़ से मोहब्बत का दावा हाँ सही होगा। और मोहब्बत कभी आदमी पहचान के नहीं करता। सबसे अच्छी वो मोहब्बत होती है कि पहले मोहब्बत कर लेता है और फिर जानने की कोशिश करता है। इसलिए मैं उस खुशनसीब नस्ल में से हूँ जो जिस वक्त पल बढ़ रही थी तो इस शहर की फ़ज़ा में नारे नहीं गूंजते थे, ललकार नहीं गूंजती थी, खुतबे नहीं होते थे, फतवे नहीं दिए जाते थे। एक अजब मुलायमत, एक अजब नरमी की फ़ज़ा थी जिसमें ज़हन की कच्ची मिट्टी को मोहब्बत से और इखलास से तराशा जाता था। मेरी ज़हन की तराश में खुशनसीबी से फैज़ साहब का बहुत दाखिल है। मैं जब पल बढ़ रही थी इस शहर में तो ये शहर जिन खुशबुओं से महकता था
اس میں غالب خوشبو فیض صاحب کی تھی. فیض صوفی تبسم صاحب، عابد علی عابد صاحب، مظہر علی خان صاحب، کس کا نام لیجئے اور کس کا چھوڑیے. یہ وہ لوگ تھے جو صحیح معنوں میں استاد تھے، جو اپنی فکر اور اپنی عمل کی یکجائیت سے سکھاتے تھے کہ انسان اچھا کیسا ہوتا ہے. آج ہمیں وہ لوگ سکھاتے ہیں جن کی نہ فکر اور نہ جن کا عمل خود یکجا نہیں ہے، تو وہ ہمیں یکجا کیسے کریں گے. اس سلسلے میں جو زندگی سے محبت ہے، میرا نہیں خیال آپ کو اس بات کا یقین نہیں آئے گا کہ مجھے زندگی سے کوئی شکایت نہیں ہے. میں آج تک بور نہیں ہوئی. میں نہیں جانتی کہ بور ہونا کسے کہتے ہیں. میں بلکہ اپنے شاگردوں سے کہتی ہوں کہ مجھے سکھا دو، ایک دن میں بھی بور ہوں، ایک دن میں بھی بور ہوں. اس کی بنیادی وجہ وہ ملائمت ہے زندگی کی. زندگی کے ساتھ وہ محبت اور ہمدردی کا رشتہ ہے. ہم زندگی سے صرف قبول کا رشتہ رکھتے ہیں. جو ہماری پسند ہے تو زندگی بہت اچھی، وہ ہمیں قبول. اور اگر ہماری پسند نہیں ہے تو وہ زندگی کا انکار. یہ اقرار اور انکار کے درمیان میں رہنے والی زندگی ایسی ہوتی ہے جیسی میری اس معصوم نوجوان نسل کو آج کل کی زندگی میسر ہے. بالکل یہی میسر ہے. ان کو معلوم نہیں کہ سمت کدھر جائیں. اس لیے مجھے فیض شناس مت کہیے، مگر فیض کا چاہنے والا کہیے. اور میری زندگی کا ایک بڑا قیمتی سال ہے. مجھ سے میرا کوئی سب کچھ لے لے تو میں وہ 1 سال دینے کو تیار نہیں ہوں. جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے امریکہ گئی تو اسی سال فیض صاحب خود ساختہ جلا وطنی میں وہاں پہنچے. میں اس خود ساختہ جلا وطنی کی بات بھی کروں گی. فیض کا یہ عمل مجھے بے حد متاثر کرتا ہے. دوپہر کا وقت ہے، ہم کھانے کی قطار میں کھڑے ہیں اور میں اپنے دل میں کہہ رہی ہوں کہ وہ 10واں 12واں شخص بالکل فیض صاحب جیسا لگتا ہے. میں نے کوئی 15 منٹ اپنے اندر اس حیث بحث میں گزارے. خط بھی ویسے ہی، انداز بھی ویسے، اب چہرہ میری طرف نہیں. آخر کو میں نے کہا کہ عارفہ، کھانا تو روز ہی کھاتے ہیں، قطار میں سے نکلو. ٹرے میں نے وہیں رکھی اور میں آگے بڑھ گئی تو فیض صاحب کھڑے تھے اور میں نے انہیں سلام کیا کتنے اطمینان سے، نہ حیرت نہ تعجب نہ چونکے. بولے میں جا کے جگہ ڈھونڈتا ہوں، تم اپنے اور میرے لیے کھانا لے آؤ. یہ رویہ ہے، یہ رویہ ہے قبول کا، کہ جو بھی کیفیت موجود ہے آپ اور اس کے بعد جو میں نے اس سال کا ذکر کیا، ایسٹ ویسٹ سینٹر میں وہ تشریف لے گئے اور ایک کانفرنس میں گئے تھے اور بعد میں وہیں ان کے کلام کا ترجمہ نیومی لیزارڈ نے انگریزی میں کیا، جس کی کتاب اس وقت یہاں میسر ہے. تو میں نے فیض صاحب سے یہ اجازت مانگی کہ جب آپ دونوں اپنے سرکاری کام سے نبٹ کے شام کے وقت بیٹھ کے ترجمہ کرتے ہیں تو اگر یہ اجازت دے دیں کہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں مکھی کی طرح چپک کے دیوار سے بیٹھ جاؤں گی، ہلوں گی بھی نہیں. اگر آپ کہیں گے تو چائے بنا دوں گی، ورنہ نہیں. میرا اعزاز ہے کہ میرے ذہن نے وہ تربیت سیکھی کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں خیال منتقل کیسے ہوتا ہے. میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ قدریں اگر مستقل ہوں تو جغرافیہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. آپ کے ذہن میں کوئی بات؟ جی میں کہہ رہا تھا کہ یادوں کو ساتھ یقین تازہ کریں گے. جو آپ نے 4 شخصیات کا ذکر کیا، رومی، حافظ، اقبال، فیض، کن لوگوں کے لیے خطرہ ہوا کرتی ہیں ایسی شخصیات؟ دیکھیے، رومی، حافظ اور غالب کو اگر چھوڑ دیجئے تو صرف فیض پہ نظر رکھ لیجئے. ٹھیک. ہر موقع پرست کے لیے یہ لوگ خطرہ ہوتے ہیں. اپرچونسٹ کے لیے، ہر موقع پرست کے لیے، کیونکہ ان کی بات کسی ایک لمحے کی بات نہیں ہوتی، ان کی بات کسی ایک شخص کی بات نہیں ہوتی، ان کی بات کسی فائدے یا نقصان کی بات نہیں ہوتی. یہ عجب لوگ ہیں، وقت سے اوپر اٹھ کے سوچتے ہیں، ذات سے باہر رہ کے جیتے ہیں اور پھر بھی ہمارے درمیان ہوتے ہیں. عجیب لوگ ہیں. ان کی فکر کہاں پر ہے؟ فیض صاحب کو دیکھیے، ایک عمر ہو گئی ہے نور، میں آپ سے کہوں گی کہ اس طرف مت جائیے گا کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم فیض کی شاعری کو ادب کے کس خانے میں رکھیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور فیض کو ادیبوں کی کون سی قطار میں کھڑا کریں.
گیا وہ وقت، گیا وہ وقت. گیا وہ وقت. اس وقت سے اب مجھ کو اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ فیض نے کہا کیا تھا، اور جو کہا تھا وہ کیوں کہا تھا. ہم میں سے آپ دیکھیے کہ میں اس وقت جو یہاں مجمع موجود ہے، میں بے حد ممنون ہوں آپ سب کی. آج تیسرا دن ہے کہ فیض فاؤنڈیشن نے بڑی محنت، بہت توجہ اور بہت کوشش سے ان موضوعات پر آپ کے سامنے بات کرنے کی دعوت دی ہے جو ہماری زندگی کے موضوع ہیں. کوئی خدا کے لیے میرے سامنے جسٹس ناصر اسماعیل صاحبہ بیٹھی ہوں، میں گستاخی کر رہی ہوں. خدا کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے کہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا. بھول گئے. اقبال نے کچھ اس کے علاوہ بھی خواب دیکھے تھے جو کہیں عظیم تر، بزرگ تر خواب ہیں. عظیم تر، بزرگ تر، بالکل ٹھیک. جو عظیم تر اور بزرگ تر خواب ہیں، یہ تو ایک وقتی ضرورت کی، مصلحت کی بات تھی، اور ان کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ اسے کیسے کیا جائے. ایک تو ہمیں ایک بڑا کمال یہ آتا ہے کہ ہر قداور کا ہم قد چھوٹا کرنا جانتے ہیں، اور جس کا قد بڑا کرنا جانتے ہیں اسے رحمت اللہ علیہ کہنے لگتے ہیں. مجھے تو خوشی اس بات کی ہے، دعا مانگتی ہوں کہ فیض کو رحمت اللہ علیہ نہ کہنے لگیں، کیونکہ یہ واقعی اللہ کی رحمت نہیں بھیج رہے ہوتے. یہ ان کی ساری زندگی کی فکر کو اپنے سانچے میں ڈالنے کی فکر میں ہوتے ہیں. مجھے اور آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم ان کی فکر کو اس سانچے میں ڈال سکیں جو میری اور آپ کی فکر کا سانچہ ہے. وہ جس فکر میں ہیں ان کو وہیں رکھیے. اب فیض کو دیکھیے، کس سے فیض نہیں اٹھایا. لیکن اب یہ بات کہ حافظ کی نغمگی اور رومی کا تصوف کا جو ایک تصوف بہت کمال کی چیز ہے، بہت کمال کی چیز ہے. زندگی کے سارے زہر کو محبت کی مٹھاس میں گھول کے قابل قبول کر دیتا ہے. صرف ایک محاورہ ہے اس کا، اور وہ ہے محبت، اور آپ سب کچھ اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہوتے ہیں. فیض کے ہاں سارا محاورہ محبت کا محاورہ ہے. میں نے کہا کہ وہ انسان کو وارث کائنات جانتا ہے. اگر وارث کائنات رحمان اور رحیم سے کچھ نہیں سیکھتا تو پھر کون سیکھے گا؟ ٹھیک. یہ وہ دو صفات ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو یاد رکھنا اور یاد کروانا جانتا ہے. فیض صاحب کیا ایک اور لطف کی بات یہ ہے کہ ہر بڑا ذہن اپنے سے بڑے ذہن کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے. بہت ضروری ہے. یہاں ہمارے سیاسی لیڈروں سے لے کے ہر کسی تک وہ غالب کے اس خیال میں مصروف ہیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. نہیں، غیب سے آتے بھی ہوں تو ایک مقابلہ چاہیے، ایک موازنہ چاہیے، حیثیت کو بدلنے کی توفیق چاہیے. حافظ کا زمانہ کیا کمال کا زمانہ ہے. اور اقبال کو دیکھیے، حافظ کے مقابلے میں گوئٹے کو لے کے آتے ہیں، کیونکہ دونوں پہ زندگی ذرا ایک طرح سے گزرتی ہے، اور وہ ایک طرح سے گزری ہوئی زندگی مختلف زبانوں میں ایک جیسا شعر کہتی ہے. ملاقات نہیں ہے، ملاقات نہیں ہے. ہم تہذیب کے معنی کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تہذیب کے معنی سمجھتے ہیں کہ تہذیب یکسانیت کا نام ہے. میرے نزدیک تہذیب یگانگت کا نام ہے. دنیا میں آپ کہیں بھی ہوں، کوئی آپ جیسا سوچتا ہو، محسوس کرتا ہو، کوئی آپ جیسی بات کرتا ہو، کوئی آپ کی طرف ایک اچھی نگاہ سے دیکھے یا بری نگاہ سے دیکھے، آپ کی سمجھ میں آتا ہے. اور یہ سب تہذیبی باتیں ہیں. اور فیض صاحب کا مزاج حد سے سوا ہمارے فکری اور تہذیبی ورثے میں ڈھلا ہوا مزاج ہے. ان کی شخصیت اس تہذیب میں کڑی ہوئی شخصیت ہے. میں فیض صاحب کو گننا مشکل ہے کہ کتنے سالوں جانا، دور سے جانا یا قریب سے جانا، مگر کبھی ان کی آواز اونچی ہوتے نہیں دیکھی، کبھی ان کا لہجہ سخت ہوتے نہیں دیکھا. اور بہت بعد میں یہ سمجھ میں آیا کہ جو آدمی اپنے اندر توانا ہو، خود سے مطمئن ہو، اسے آواز اونچی کرنے کی ضرورت ہی نہیں. دھمکاتا تو وہ ہے جو کمزور ہوتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب ایک تصویر بھی نہیں ہے تبسم کے بغیر، مسکراہٹ کے بغیر آپ کو فیض صاحب کی ایک تصویر بھی نہیں
مسکراہٹ کے بغیر تصویر ان کی ہوگی جو محبت کرنا نہیں نہیں جانتے، جانتے. جن کے اندر محبت رچی بسی ہے، وہ سوائے مسکرانے کے اور کر کیا سکتے ہیں؟ نہیں وصال میسر تو جستجو ہی صحیح. جستجو بھی صحیح. واہ ہاں کیا بات ہے. واہ واہ. اور کس نے کہا کہ وصال اسی وقت ہے جب لمس میسر ہو جائے؟ کبھی کبھی تو وہ وصال سب سے بڑا فراق ہو جاتا ہے جس میں لمس میسر ہو جائے. واہ 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 واہ. زر پرستی، دولت، لا الہ، اور پھر اب ضرورتیں ساری کیسے دیکھتی ہیں آپ نے؟ تو مطلب ذرا کچھ کہیے. اب یہ دیکھیں ہم بھی سوچتے ہیں. نہیں میں تو کہہ دوں گی، مجھ کو تو کبھی ڈر نہیں لگا، اور اب کاہے کا ڈر. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف روپے پیسے کی بددیانتی ہوتی ہے. اصل بددیانتی فکری بددیانتی ہے کہ جو آپ کے خیال میں بات صحیح ہو اور آپ وہ وقت پر نہ کہہ پائیں تو آپ سے بڑا یا مجھ سے بڑا بددیانت کوئی نہیں ہوگا. کوئی بددیانت نہیں. روپے کی بددیانتی کیا چیز ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی. اب ایک جو سوال آپ نے اٹھایا ہے، دیکھیے میں تو فیض کو کل کا شاعر تو جانتی ہوں، آج کا شاعر بھی جانتی ہوں، مگر اس سے زیادہ آنے والے کل کا شاعر جانتی ہوں. کل جو گزرا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا، جو آج گزر رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، جو نہیں دیکھ رہے ہیں وہ آنے والا ہے. اب فیض کا ایک قطع سر وادی سینہ سے: پھر دل کو مصفا کرو، پھر دل کو مصفا پھر دل کو مصفا کرو کہ اس لوح ازل پہ، لفظوں پہ غور کیجیے، پھر دل کو مصفا کرو کہ اس لوح ازل پہ ماں بین منو تو نیا پیما کوئی اترے. آپ نے جتنے مسئلے کہے ان سب کا جواب ہے ان مصروں میں. اب رسم ستم حکمت خاصان زمیں ہے، اور اب تائید ستم مصلحت مفتی دین ہے. صدیوں کے اس اقرار اطاعت کو بدلنے لازم ہے کہ اب انکار کا فرما کوئی اترے. یہ ہے مستقبل. لازم ہے کہ اب انکار کا فرما کوئی اترے. اس سے پہلے کہ اس مصرے پہ بلاسفمی کا الزام لگا دیا جائے، یہ جو فرمان کے اترنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے جو اطاعت، جسے آپ نے زر پرستی کہا، ہم نے جو اطاعت جسے آپ نے شخص پرستی ہے، ہمارے ہاں ہر شخص ہمارے ہاں کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ ہر مدعا کا جواب میں ہوں. کیسے ممکن ہے ایک شخص ہر مدعا کا جواب، اور یہ کہہ دینا کہ ایک شخص کی وجہ سے ساری خرابی ہے؟ اتنی ہی غلط بات یہ بھی ہے، اتنی ہی غلط بات یہ بھی ہے. نہ ایک کی وجہ سے خرابی ہوتی ہے، نہ ایک کی وجہ سے زمانہ جو ہے بدلتا ہے. اچھا، انقلاب کی ایک بہت بات کی جاتی ہے. ہم جب کبھی لکھنے لگتے ہیں جس سے بہت محبت کرتے ہیں، اقبال شاعر انقلاب، جوش شاعر انقلاب، فیض شاعر انقلاب، ان لوگوں کے انقلاب کے معنی کیا ہیں؟ کیا یہ زمانے کو تلپٹ کر دینے کو انقلاب کہتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو انقلاب فکر میں آئے گا، اور جب فکر میں آئے گا تو عمل میں آئے گا، اور جب عمل میں آئے گا تو دوسرے تک پہنچے گا، اور جب دوسرے تک پہنچے گا تو وہ مشترکہ ورثہ ہو جائے گا. جب وہ مشترکہ ہو جائے گا تو پھر تبدیلی آئے گی. اگر کوئی یہ کہے کہ ایک جست میں انہوں نے منزل طے کر لی تو یہ تو حوصلے کے خفیف ہو جانے کا نام ہے. تو حوصلہ خفیف ہے کہ ایک قدم میں انہوں نے منزل سر کی. بات تو یہ ہے کہ تمنا راستہ دکھاتی رہے، قدم آگے بڑھتے رہیں، اور جب کبھی یہ لگے کہ آ گئی منزل تو فیض کہے کہ چلو کہ منزل ابھی نہیں آئی. اور کیوں نہیں آئی وہ منزل؟ کیونکہ تمنا یہ کہتی ہے کہ جو حاصل کر لیا وہ تو صحیح، اصل انقلاب منزل کی منزلت کو بڑھانے میں ہے. بالکل ٹھیک. اگر منزل کی منزلت نہیں بڑھی، ہم 20 برس پہلے بھی وہی منزل رکھے تھے، 20 برس بعد بھی وہی منزل ہے، 20 برس آگے بھی، تو پھر منزل کیا ہے؟
پھر منزل کیا ہے؟ میرے اور آپ کے خیال سے انقلاب کی صورت یہ ہے کہ منزل کی منزلت کو بڑھا دیا جائے. اقبال نے تو یہاں تک بڑھا دیا کہ آپ بالکل خدا کی آواز ہو گئے. ٹھیک. جو آپ کہتے ہیں وہ آپ نہیں کہتے. فیض نے کہا کہ اچھا ایک بات میں نے فیض صاحب سے ایک دفعہ پوچھی تھی کہ لوگ آپ کو اشتراکی کہتے ہیں اور ترقی پسند کہتے ہیں، تو مجھے سمجھائیے کہ یہ ترقی پسند کون ہوتا ہے؟ انہوں نے میری طرف اتنی حیرت سے دیکھا جیسی حیرت سے آدمی بے وقوفوں کو دیکھتا ہے، یا جیسے کبھی کبھی ہم ضیاء الحق کی تصویر کو دیکھتے ہیں. اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو بھی آنے والے کل کے دن کا سوچتا ہے اور اس پہ یقین رکھتا ہے وہ ترقی پسند ہے. ہم نے خانے بنائے. ٹھیک. گویا وہ جو بہت نیک ہیں اور وہ جو درد کے شعر کو اب سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے اترا تھا کہ دامن نے چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، نہیں خبر کہ سارا دن فرشتے ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہوں گے. ایسا نہیں ہے. تمام حساس ذہن، اور یاد رکھیے کہ عقل کہیں نہیں لے جاتی آدمی کو، نفع و نقصان کے دو چار رکھتی ہے، اچھے اور برے میں پھنسائے رکھتی ہے. چراغ راہ منزل نہیں. ہاں نہیں ہوتی نہیں. وہ تو منزل دراصل آپ کا احساس ہے. اقبال نے اس کا نام عشق رکھ دیا، کہیں یہ انقلاب ہوا، کہیں یہ جنون ہوا، کوئی لفظ لے لیجئے، معنی یہ ہے کہ جو کچھ نظر آتا ہے اس کے پیچھے جا کے دیکھو کہ حقیقت کیا ہے. ہم تو جو نظر آتا ہے اسی کا منظر بدلنے کی فکر میں رہتے ہیں. زندگی نہ ہوئی ڈرامہ ہو گیا. کیا آپ نے پیچھے کا پردہ ہٹا دیا تو ایک نیا منظر سامنے ہے. پھر ایک زبان کا معاملہ دیکھیے. ایک تو غالب کی کوئی بات نہیں، بڑا ظالم آدمی ہے زبان کے معاملے. مزاج بدل دیا پوری زبان کا، اور مزاج بدل دیا پوری شاعری میں محبت کے تصور کا. وہ جو میرے جیسے اردو کے استاد ہمیشہ آپ سے کہتے ہیں نا کہ شاعر نے شعر میں یہ کہا ہے کہ اے میرے محبوب، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. غالب کو دیکھیے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، یہ دیکھ کہ کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے. واہ. یہ محبت کا یقین یہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بات کو یہیں سے جوڑیں گے. جو خانوں کا آپ نے ذکر کیا، خانے اور بریکٹ میں تقسیم کرنے کا، یہ قوت کو تقسیم کرنا ہوتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کون اٹھاتا ہے اور کون خانوں میں تقسیم کرتا ہے؟ تقسیم کرنے والا چھوٹا ہوتا ہے، وہ فائدہ ہمیشہ چھوٹا اٹھاتا ہے. آپ یہاں سے ساری حدیں ہٹا دیجئے، جگہ بڑی ہو جائے گی نا. ٹھیک. جتنے کسی کو کوئی روک رہے ہوں گے نہیں روکیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، دنیا میں کوئی چیز میرے خیال میں اتنی بری نہیں ہے جتنی خود پرستی. سارے گناہ معاف، خود پرستی کا گناہ معاف نہیں ہونا چاہیے، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں. عزت نفس کے معنی خود پرستی نہیں ہے، توقیر ذات کے معنی خود پرستی نہیں ہے، افتخار آدم کے معنی خود پرستی نہیں ہے. ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ جو پیکر نہیں تراش سکتے وہ بت بناتے ہیں. جو پیکر نہیں تراش سکتے وہ بت بناتے ہیں. جو پیکر تراش سکتا اسے بت بنانے کی ضرورت ہی نہیں. کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ وہ تو یہ سوچتا ہے کہ میں نے بڑا کمال کیا، ایک اپنے لیے نمونہ بنایا. دوسری بات، اگر ہم سب کو اکٹھا کر، ہاں اب تائید ستم مصلحت مفتی دی ہیں، ہم نہیں ٹکڑے ہوتے تھے آسانی سے. سخت جان ہیں ہم پاکستانی، بہت زبردست اور بڑے پر امید لوگ. مجھے اس لیے اپنے لوگ بہت پیارے لگتے ہیں، بہت پر امید لوگ. اگر ان کی ہمت ٹوٹتی تو اب تک تو ہم ریزہ ریزہ ہو چکے ہوتے. انہوں نے سوچا اچھا اب ایک سب سے بڑی زد جو ہے وہ ان کے عقیدے پہ لگاؤ. ہم اچھے بھلے ہوتے تھے، مل کے جینا جانتے تھے،
ایک دوسرے سے لطف اٹھانا جانتے تھے. محبت نہیں کر سکتے تھے, رواداری تو برت سکتے تھے, ملنسار تو ہو سکتے تھے, برداشت نام کی چیز تو ہوتی تھی. وہ جس دن سے ہمارا اسلام زمزم میں دھل کے سعودی عرب سے آیا تو فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں. ہم نے فرقہ بندی شروع کی, اور عقیدے سے زیادہ حساس کوئی چیز نہیں ہوتی. جب آپ اس پہ زد لگاتے ہیں تو آپ زندگی کی پوری حیثیت بدل دیتے ہیں, پورے زندگی کا نقطۂ نظر بدل دیتے ہیں. اسلام سے زیادہ ہمگیر, گلے لگانے والا کوئی دوسرا مذہب نہیں. میرے آقا کے پاس یہودی آتے ہیں اور دوران گفتگو وقت آتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ ہماری عبادت کا وقت ہوا, ہم کہاں جا کے عبادت کر سکتے ہیں؟ پلک جھپکے بغیر سرکار کہتے ہیں یہ جگہ کیسی, آپ یہاں عبادت کیجیے. مسجد میں, مسجد نبوی, سیکریٹریٹ بھی ہے اور سپریم کورٹ بھی ہے اور مسجد بھی ہے, وہاں یہودی عبادت کر سکتا ہے. شیعہ کی مسجد میں سنی, سنی کی مسجد میں شیعہ نہیں پڑھ سکتا, نماز نہیں پڑھ سکتا. ہم چھوٹے لوگ ہیں, ہم نے اپنے ماتھے پہ جو لیبل لگایا تھا وہی جا کے خدا پہ بھی چپکا دیا ہے. وہ ساری کائنات کا خدا نہیں رہا, اور خدا کہنا نہیں خدا کو جائز رہا. اب اللہ حافظ ہو گئے, کیا مطلب ہے؟ خدا کوئی اور ہے, اللہ کوئی اور ہے, بھگوان کوئی اور ہے, گاڈ کوئی اور ہے. میرے نزدیک اگر وہ ایک ہی ہے, کہتے ہیں پھول کو جس نام سے پکاریے پھول ہی رہتا ہے, تو میرے خدا کو جس نام سے پکاریے خدا ہی رہتا ہے. اس لیے ایک بات اور بھی ہے, ہمارے ہاں دکانداری چمکانے کا بہت رجحان ہے. میں آج ایک بہت بڑا گناہ کرنے جا رہی ہوں. ہم آج تک قوم نہیں ہو سکے, ہم قوم نہیں ہیں. ایک ہجوم ہے جس میں مختلف گروہ جمع ہیں. ہماری پہچان جو ہے, کبھی ہماری زبان ہے, کبھی ہماری نسل ہے, کبھی ہمارا علاقہ ہے, اور اب ہمارا عقیدہ ہے. آپ بتائیے, اگر عقیدہ شخصی پہچان بن جائے تو وہ غیر شخصی ہدایت کیسے کرے گا؟ یہ تو ایک دوسرے سے بالکل تضاد کی بات نظر آتی. فیض صاحب کے ہاں یہ تضاد آپ کو نظر نہیں آتا, اس لیے کہا کہ اس تضاد کو مٹانے کے لیے ضرورت ہے کہ لازم ہے کہ انکار کا فرما کوئی اترے. یہ طاقت کے خلاف, جبر کے خلاف. جبر سے بڑی, آپ دیکھیے کہ اگر مذہب جبر ہو جائے تو میں اور آپ دیندار نہیں ہو سکتے, اور جب مذہب اختیار ہو جائے تو مجھے اور آپ سے زیادہ دیندار کوئی دوسرا ملے گا نہیں. مجھے اور آپ کو اپنا اختیار استعمال کرنے کی گنجائش نہیں ہے. میں اپنے محبوب کا بہت ذکر کرتی ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میری دوست شناز فقیر اعجاز الدین نے مجھے بات یاد دلائی. 1984 کی بات ہے. آپ دیکھیے, یہ ایک ذہنی کیفیت ہے. جناب ضیاء الحق ایک اہل قلم کانفرنس بلاتے ہیں جس میں صرف ادیب اور استاد بلائے جاتے ہیں, اور میرے عالم فاضل صدر کھڑے ہو کے پہلا جملہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ادیب اور استاد دونوں ناپسند ہیں. گھر بلا کے ذلیل کرنا اسی کو کہتے ہیں. جب وہ اپنی عالمانہ تقریر یا خطبہ ختم کر چکے تو صدیق سالک صاحب ان کے ملٹری سیکرٹری ہوتے تھے, انہوں نے کہا کہ کوئی سوال, آخر کوئی تو دیوانہ چاہیے نا سوال کو. اس وقت اسٹیٹ بینک کے آڈیٹوریم میں سب ہوتا تھا, اور یہ اس قسم کے اعلیٰ ترین مائکروفون نہیں تھے, وائرلیس نہیں تھے, درمیان میں ایک فون کھڑا کر دیا جاتا تھا, آپ اس پہ بات کیجیے. میں نے ان سے جا کے عرض کی کہ صدر اعلی وقار, آپ نے اپنے انتہائی پرمغز اور عالمانہ خطبے میں یہ فرمایا کہ آپ کو یہ جو انہوں نے کہا ہے نا, میں نہیں گھبراتی, آپ کو ادیب اور استاد دونوں ناپسند ہیں. میں نے جن ادیبوں کو پڑھا اور جن استادوں نے مجھے پڑھایا تو میری سمجھ میں تو یہ بات آئی کہ اللہ ادیب ہے اور رسول استاد, آپ کو دونوں ناپسند. موت کا سناٹا تھا, اگر کوئی موت کا سناٹا ہوگا
اور لوگوں نے سوچا تھا کہ عارفہ بی بی انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی چند سیکنڈ کے بعد ایک تالی بجتی ہے, کوئی دوسرا دیوانہ بھی تھا. میں نے مڑ کے نہیں دیکھا, میں پتھر کی ہو گئی تھی, یہ میں آپ سے بات مانتی ہوں. اور اس کے بعد پورا ہال کھڑا ہو گیا اور سب کی تالیاں بجیں, اور فوراً اچھے ملٹری سیکٹری کی طرح بریگیڈیئر صدیق سالک نے فرمایا کہ صدر صاحب کی دوسری مصروفیات بھی ہیں تو ان کو اس وقت کہیں جانا ہے, آپ لوگ چائے کے لیے تشریف لے چلیے. جب ہم لوگ اس ہال سے باہر نکل رہے تھے تو اس ملک کے ایک بہت خوبصورت خوشنوا شاعر فراز نے پیچھے سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا, عارفہ کار پارک میں اکیلی مت جانا. اچھا, یہ آپ کے محبوب چل دیے, آپ چائے کے لیے چلیں گے. ٹھیک, میں جو آخری فقرہ بتانے چاہ رہی ہوں, یہ بات ہو گئی, سب کچھ ہوا, اور یہ آ کے پھر فیض صاحب کو بھی یہ بات پتہ چلی کہ عارفہ بی بی وہاں یہ تماشا کر کے آئی ہیں. میری فیض صاحب سے ملاقات ہوئی, کہنے لگے عارفہ بی بی تم اس لیے چھوٹ گئیں کہ بات عام بہت ہو گئی تھی. بہت سمجھ کی بات ہے کہ اگر ہر کسی کو پتہ چل گیا تو اب کس کس کو, اور اتنی تالیاں بج گئیں تو اب وہ کس کس کو سزا دے گی. لیکن اس کے بعد بہت سے لوگ تھے جو مجھ سے کہتے تھے کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا, اور آج بھی لوگ لکھتے ہیں ان کے لیے. ہم جو زہر وہ گھول گئے ہیں, یہ جو میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں بہت سے میرے نوجوان, تیسری نسل ہے جن کی رگوں میں وہ زہر گھل گیا, اور مداوا نظر نہیں آتا کہ وہ تریاق کہاں سے آئے, کیونکہ تریاق تو وہاں سے آئے گا جہاں سے پیسہ نہیں آئے گا, اور جہاں سے پیسہ آئے گا وہاں سے تریاق نہیں آئے گا, وہاں سے زہر ہی آئے گا. وہ چاہے پاناما لیکس ہوں, چاہے اقتدار کو بچانے کے ذریعے ہوں یا اقتدار کو گرانے کے ذریعے ہوں. یہ ہماری اپنی مرضی اس میں کہیں شامل نہیں ہوتی, تھپکی ملتی رہتی ہے. میری آپ سب سے ایک گزارش ہے, تھپکی کو جان جائیے, نقصان اٹھانے کو تیار ہو جائیے, ذرا سی دیر کو زندگی کے آرام دہ تکیے پیچھے کر دیجئے, تکلیف اٹھا لیجئے, کل کا دن بے حد روشن ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اگر ہم ایسے کہیں کہ فیض پڑھنا آسان, فیض سننا آسان, فیض کرنا بہت مشکل, آپ بھی اب جو راہ دکھا رہی ہیں, مطلب وہ فیض کرنا, آپ کی بات میں نے درمیان سے اچک لی, اس کی معافی. فیض بات کرنا اس لیے مشکل ہے کہ ہم فیض کی بات سمجھنا نہیں چاہتے. سمجھنا ہم مشکل. اقبال کی بات بھی نہیں سمجھنا چاہتے, ہم فیض کی بات بھی نہیں. اچھا, ہم نے تو یہ کہہ کے دل کو تسلی دے لی کہ اقبال کی بات تو ہم نے سمجھ لی, پاکستان بنا دیا. ٹھیک. میں جسٹس ناصر اقبال جیسے صاحب علم, صاحب دانش یہاں بیٹھے. 1958 میں اس ملک میں ریاست ذلیل ہوئی. انیس سو 71 میں ریاست اور حکومت دونوں ذلیل ہوئے. اور اس وقت میں اور آپ جہاں زندہ ہیں, ہم اسے کہتے معاشرہ ہیں, یہ معاشرہ نہیں ہے. معاشرہ بنانا ہوگا. کچھ اصول ایسے ہیں جس میں اور آپ بالکل یکساں و برابر ہیں. جہاں ذوق کی بات آئے, پسند کی بات آئے, انتخاب کی بات آئے, حصول کی بات آئے, وہاں فرق کر لیجئے. کیا اور کون رہبر ہو بھلا جب خضر ہی بہکانے لگے. آپ کے خضر آپ کو بہکاتے ہیں. آپ دیکھیے اس وقت جو سیاست میں تبدیلی کا نعرہ لگ رہا ہے, وہ پیسے والے تبدیلی لا رہے ہیں. پرادا ہو, کارٹیئر ہو, گوچی ہو, بی ایم ڈبلیوز, مجھے کاروں کے نام نہیں آتے, اعلیٰ سے اعلیٰ ترین ہو. مجھے بتائیے کہ جنہوں نے خود ایک لمحے کا دکھ نہیں اٹھایا, وہ میرا دکھ کیسے سمجھیں گے؟
نور دکھ جاننے کے لیے دکھ اٹھانا ضروری ہے. جو دکھ نہیں اٹھائے گا وہ زبانی تقریریں میری طرح بہت اچھی طرح آپ کے سامنے کرے گا, لیکن یاد رکھیے کہ دکھ وہ روشنی ہے, کیا بات ہے ویس کی, وہ زندگی آپ سے کہتے ہیں کہ زندگی کی محبت قندیلے غم بن کے دل میں جیے, مگر لب سے پھر بھی حرف غزل کا شگوفہ پھوٹتا ہو. ہم سوائے شکایت کرنے کے یا سوائے فرمائشیں کرنے کے, کوئی مجھے بتا دے کہ ہم بحیثیت معاشرہ تیسری چیز کرتے. اگر میں غلط ہوں تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے کو تیار ہوں گی. جی, وہ کہتے ہیں کہ تم اپنی کرنی کر گزرو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. بچے کالجز یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, زندگی کے منصوبے بھی ہیں, پلانز بھی ہیں. کیسے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں وہ فیض کو؟ اور پھر ایک اور بات, اب آپ کی وہ ذرا دکھتی رہوں معافی بھی چاہوں گا کہ بڑی مشکل ہے, اردو بڑی مشکل ہے, ایک تو اردو پڑھنا مشکل ہے, پھر فیض تو بہت ہی مشکل ہے. کیا کریں پھر؟ نور اللہ آپ کو خوش رکھے اور سلامت رکھے. سب سے بڑی مشکل ہے کہ اردو, جب اردو کا نام آتا ہے تو ہم ورزش کرنے لگتے ہیں, کندھے اچکاتے ہیں, ہاتھ ہلاتے ہیں. کس قدر لطف کی بات ہے. انگریزی بہت آسان زبان ہے نا ہمارے لیے, محمود غزنوی بولتے آئے تھے. ہماری رگوں میں سما گئی ہے, اس لیے بول سکتے. لارڈ میکالے نے کیسا اچھا گر نکالا تھا, کیا اچھا گر. میں اس کی دانش کا جواب نہیں ہے. اس نے کہا تھا کہ ان کے دل میں ایک احساس مذلت پیدا کر دو, ان کو ذلت کا احساس دے دو کہ تمہاری فکر, تمہاری تہذیب, تمہاری زبان, تمہارا خیال سب بیکار. پرورش اس پہ ہوئی ہماری. اور انہوں نے کہا تھا ہندوستان جیسے ملک کے لیے, خفا مت ہو جائیے گا, ہندوستان ہمارا اس وقت دشمن ہے, کبھی ہم بھی وہیں رہتے تھے کبھی, لیکن اس کا جو فکری اور تہذیبی سرمایہ ہے. اور میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں, نور نے میری بہت سی باتیں یاد کر رکھی ہیں جو مجھے دہراتے رہتے ہیں کہ ڈاکٹر عارفہ کہتی ہیں میں نے جینا وہاں سے سیکھا ہوئی. اور آج ایک بات اور آپ سے, میں بے حد فخر سے کہتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں. مجھے اس میں نہ کوئی شرمندگی ہے, نہ ہچکچاہٹ ہے, نہ کوئی. اس سے بڑے فخر سے یہ کہتی ہوں کہ میں جنوبی ایشیا کی مسلمان ہوں, میں عرب نہیں ہوں. جنوبی ایشیا کا مسلمان تہذیبوں کا سنگم ہے. جنوبی ایشیا کے مسلمان نے مل کے جینا سیکھا, ٹھیک, کچھ چھوڑنا سیکھا, کچھ لینا سیکھا. برداشت اگر آپ کو سب سے زیادہ کہیں ملتی ہے تو جنوبی ایشیا میں ملے گی. میں یہ بات بہت معتبر کہہ رہی ہوں, میری بات کا یقین کر لیجیے گا. ایسا زبردست تہذیبی اور فکری سرمایہ لے کے ہم نے خود کو کیا کیا, ہمیں یہ احساس دلا دیا گیا کہ اردو تو ایک ڈھم سے کھڑا لوگ بولتا ہے. ہم ایک ڈھم سے گوڑا روگ ہو گیا. لاؤڈ ماؤنٹ بیٹن اپنے الوداعی نوٹ میں لکھ کر گئے ہیں کہ میں جاتے ہوئے یہاں وہ لوگ چھوڑ کے جاتا ہوں who will be brown in body and white in soul. Oh my God. Why shame? Shame on us. Why? Mount Batten یہ کہہ کے جاتا ہے, ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. انگریزی ہمارے ہاں کوئی کتنی غلط بول لے, ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اگر آپ مجھے لقمے نہ دیجیے گا تو میری بات تھوڑی سی دیر کے لیے باقی ہے, آپ مجھ سے بعد میں بات کر سکتے ہیں. فیض صاحب سے جو میں نے تربیت لی تھی اس میں یہ بھی ہے کہ انتظار کر لینا چاہیے. اور غالب نے کہا تھا یہ دراصل, اور وہ شعر سنائے میں بغیر رہوں گی نہیں, چاہے آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. بتائیے کیا شعر ہے آپ کو؟ یہ تو مشکل میں ڈال دیا آپ نے.
نہیں فیض کا مصرع ہے، نہیں وصال میسر تو آرزو ہی صحیح. غالب کی طرف چلیے. نہیں شراب میسر تو انتظار ساغر کھینچ. انتظار ساغر کھینچ. ہاں، فارسی میں انتظار کرنے کو انتظار کشیدن کہتے ہیں، اس لیے کشیدن کے معنی کھینچنا، اور انتظار آپ واقعی کھینچتے ہیں، آسانی سے نہیں گزرتا. نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ. اگر شراب میسر نہیں، انتظار ساغر. زندگی تو یہ ہے کہ آپ نفس انجمن سے میں آرزو سے باہر کوئی سانس نہ لیں. اگر میں آج یہ پوچھوں کہ آپ میں سے کتنوں کے دل میں کیا آرزو ہے، کوئی آرزو ہوگی کہ CSS پاس ہو جاؤں، کوئی آرزو ہوگی کہ پہلی تنخواہ 5 لاکھ روپے ہو، کوئی آرزو ہوگی کہ میرے جو بے وقوف ماں باپ ہیں ان کو یہ عقل دے دے کہ وہ سمن آباد و علامہ اقبال ٹاؤن میں رہنے کی بجائے ڈیفنس میں جا کے گھر لے لیں. کیسی کیسی آرزو ہیں. مکان کی کوئی شخصیت نہیں ہوتا، مکین اسے شخصیت دیتا ہے. مکین کون ہے، یہ بات جاننے کی ہے. اور پھر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اتنا مشکل نہیں ہے. جو بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں، ایک رویے کو ذرا سا زاویہ بدل دینے کی بات ہے. میں امریکہ جاتی ہوں، مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے، کیونکہ ہم تو ویسے بھی یہودی نصرانی سازش میں زندہ رہتے ہیں. اتنی مجھے حیرت ہوتی ہے، سڑک پہ گزریے، اجنبی جب آپ کے پاس سے گزرتا ہے تو کہتا ہے گڈ مارننگ یا گڈ ڈے یا جو بھی دن کا وقت ہو، اور جو آپ کے پاس سے گزرتا ہے مسکرا کے جاتا ہے. ہم کسی کے پاس سے گزرتے ہیں تو مرد اگر عورت کے پاس سے گزر رہا ہو تو گھور کے گزرتا، عورت اگر مرد کے پاس سے گزر رہی ہو تو خوف زدہ ہو کے گزرتی. ہم کیسے معاشرے میں زندہ ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے پاس سے گزر نہیں سکتے. ایک لمحے کی بات ہے، برداشت نہیں نا. اور اس میں ہمیں اچھا لگتا ہے فتویٰ دینا. مجھے اتنا لطف آتا ہے کہ شلوار قمیص اسلامی لباس ہے، بہت بہت لطف آتا ہے. آرین سے بھی پہلے ہنز آئے تھے موہنجداروں کے وقت میں، شلوار قمیص پہنتے. ہن جن کا خود کوئی دین مذہب نہیں تھا وہ ہمیں کیا دین مذہب دیں گے. پھر اچھا اس کی وضع قطع مختلف ہوگی نا، وہ سرد علاقوں سے آ رہے تھے، بھاری کپڑا تھا. ہم نے اس کو اپنے علاقے، اپنی ضرورت، اپنے ذوق کے مطابق ڈھالنا شروع کیا. اگر قمیص شلوار اسلامی لباس ہوتا تو کیا سعودی عرب پیچھے رہ گیا ہوتا؟ نہیں. ہر لباس اپنے موسم سے، اپنے لوگوں کے ذوق سے. میں اردو زبان پر آتی ہوں. عجیب، مجبور، محروم، بے کس، بدنصیب زبان ہے. دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے. تیسری بڑی زبان، دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے، مگر اس کو ماننے والا، اپنا کہنے والا کوئی نہیں. آپ اس زبان کی خوبی تو دیکھیے کہ اس کو کوئی نہیں مانتا، اس کو کوئی اپنا نہیں جانتا، وہ پھر بھی زندہ ہے، باقی ہے، تیسری جگہ پر ہے. اردو بنی کیسے؟ یہ جو ایک ہمارا لشکری مزاج بھی ہے نا، ہمارے سب ہیرو فوجی ہیں. محمود غزنوی کے 17 حملے تو ہمیں یاد ہیں، جو ایک ہی بت کو توڑنے میں 17 دفعہ ہے. وہ سومناتھ کا بت ہے جو ایک ہی دفعہ میں بھی، لیکن وہ چونکہ اسٹیٹ بینک آف ہندوستان کے مندروں کا اسٹیٹ بینک تھا، ہر سال کا نذرانہ وہاں جمع ہوتا تھا. پشتوں میں اس وقت ایک بے حد اچھی مسل پشاور میں لوگ بولتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے آپ کو شریک کروں، کہ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان غریب اس وقت اس لیے ہے کہ کوئی پچھلے 300 برس سے ہمیں لوٹنے نہیں آیا. سیاسی حقیقت ہے. لیکن اردو کے لیے مغل بولتے آئے تھے ٹرکی، فارسی، منگولین، فارسی دری، فارسی پہلوی، یعنی سینٹرل ایشین بھی اور ایران کی طرف سے بھی. کوئی زبان ایسی نہیں تھی جو ان کے اندر
موجود نہ ہو. یہاں والے بولتے تھے، شمالی ہندوستان کے لوگ خاص طور پر، ایک بڑی میٹھی زبان جس کے 3 لہجے تھے، برج بھاشا، کھڑی بولی اور پوربی، اور انہوں نے تینوں کو ملا کے ہندوی کہا. ہاں، اور تینوں کو ملا کے ہندوی کہا. اس وقت جب فوجیں لڑنے جاتی تھیں تو آج کی طرح نہیں لڑتی کہ ڈرون پھینکا اور آ گیا. اس وقت تو نائی، دھوبی، سبزی والا، سب ساتھ، پورا لشکر ایک اس میں وہ شامل ہوتے، پورا بازار. اب لین دین کیسے ہو؟ آپ اسلحہ تو لے کے چل سکتے ہیں دارالخلافہ سے، پالک لے کے نہیں چل سکتے. پالک خریدنے کے لیے آپ کو مقامی کہیں جانا تو آپ کو جاننا پڑے گا نا کہ پالک میں کہوں گا تو وہ پالک دے گا. ایک زبان بنی. مغلوں نے اپنے بڑے ظرف کا ثبوت دیا. انہوں نے کہا ہم اپنی ہر زبان سے ہاتھ کھینچتے ہیں، ہم وہ زبان بولیں گے جو تمہاری سمجھ میں آئے گی. اور اسی لیے اقلیت اکثریت پر حکومت کر سکی، اسی لیے کہ انہوں نے ان کی زمین کی جو ضرورت ہے اس کو رد نہیں کیا، اور اس زمین سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سیکھا جو ہم نے بہت آسانی سے مٹایا، بہت آسانی سے مٹایا. اردو اس سب میں یہ اچھا ایک اور بات ہے پاکستان کی سیاست میں کہ ہم کہتے ہیں اردو اسپیکنگ. آپ میرے گواہ رہیے گا، ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو اردو اسپیکنگ نہیں ہے؟ کوئی کہہ دے کہ ماں سوائے اگر یہاں کوئی غیر ملکی اس وقت فیض صاحب کی محبت میں موجود ہے. ہم نے شمالی ہندوستان سے آنے والے لوگوں کو اردو اسپیکنگ کہنا شروع کیا. اردو تو پلی بڑھی، جنم اس نے اسی جگہ لیا تھا. آج بھی اس علاقے کے لوگ سرحد پار بھی وہی زبان بولتے ہیں جو میں اور آپ. سیاست میں ہم نے عربی اور فارسی کے لفظ گھسا دیے ہیں، انہوں نے سنسکرت کے لفظ گھسا دیے ہیں. یہ سیاست کا کمال ہے زبانوں کو. اور دوسری بات، ہم نے ایک انتہائی اطمینان کے معنی تلاش کر لیے کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی لشکر کے ہوتے ہیں. اردو کے معنی لشکر نہیں ہے. اردو کے معنی خیمہ بستی، عارضی جگہ، چھوٹا سا بازار. اسی لیے غالب نے اپنے خطوں کے پہلے مجموعے کا نام اردو معلیٰ رکھا تھا. وہ فوجی جرنیلوں کے نام منسوب نہیں کیا تھا، اس وقت تھے بھی نہیں. اگر اردو کے معنی لشکر، اور میرا یقین یہ ہے کہ فوجیں زبان بگاڑتی ہیں، بناتی نہیں ہیں، بناتی نہیں ہیں. ایک زبان تہذیبوں کے ملنے سے، خیال کے قریب آنے سے، محبت کی زبان سمجھنے سے وجود میں آئی. اور ہم نے اس زبان کو اس لیے مٹایا کہ ہم قریب نہیں آنا چاہتے، ہم محبت نہیں کرنا چاہتے، ہم یگانگت نہیں چاہتے. ہمیں یکسانیت اچھی لگتی ہے، یگانگت اچھی نہیں لگتی. سلامت ہے. ڈاکٹر صاحب اب 2 چیزیں پوچھنی ہیں. ایک تو سب بیٹھے ہیں، اردو کی اگر بات ہو اور کوئی یہ پوچھے کہ کیا فائدہ ہے اردو پڑھنے کا، او لیول، اے لیول، پھر آگے بیرون ملک تعلیم، فائدہ کیا؟ ایک بات اردو. ایک اور دوسری بات یہ کہ آج کے دور کے اقبال اور فیض کون ہوں گے آپ کے خیال میں؟ ایک نہیں، بہت سے ہوں گے اگر انہیں اپنے آپ پہ، اپنی تاریخ پہ، اپنی تہذیب پہ، اپنے فکری ورثے پہ ناز ہوگا. اس وقت آپ کا معاشرہ بنیادی طور پر فکری طور پر 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے. ایک میرے جیسے جو مغرب زدہ ہیں. کہیں مجھ میں مغرب نظر آتا آپ کو؟ ابھی تک تو نہیں نا. اچھا، بالوں کا کٹنا مغرب سے کہا ہے، اس پر بھی آؤں گی، اس پر بھی آؤں گی. ایک طبقہ ہے جو مغرب زدہ ہے اور ایک طبقہ ہے جو بہت اسلامی ہے. کیا حلیے کا نام دین ہے؟ نہیں. یا یقین کا نام دین؟ یقین. میں عقیدہ بھی نہیں کہتی. تیقن. مان لیجئے کہ اگر ایمان پر یقین نہ ہو تو ایمان بھی کچھ نہیں ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے 3 لفظ تھے نا، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، جس کا اچھا ترجمہ ہوا تھا یقین، تنظیم، اتحاد. میرے محبوب نے
اس کا ترجمہ یقین کی بجائے ایمان کر دیا. میں کہتی ہوں اگر ایمان پر بھی یقین نہیں رکھتے تو اس ایمان کے کوئی معنی نہیں, لفظ رہ گئے. اردو اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی پہچان نہ عرب ہے نہ غرب, پہلے اردو کو تباہ کیا غرب کے غلبے نے, اب تباہ کر رہا ہے عرب کا رسوخ. میری اور آپ کی اپنی ایک تہذیب ہے, بہت سمجھداری کی, بہت ملنساری کی, بہت محبت کی. اگر یہاں کوئی میرے جیسے لاہوریے موجود ہیں پرانے, تو وہ اس بات کے گواہ ہوں گے کہ جب بدلتے موسم میں پہلی دفعہ کوئی ترکاری گھر میں پکتی تھی, پہلی دفعہ موسم میں, تو وہ ایک چھوٹی سی تشتری میں, یہ اتنی بڑی ڈشیں نہیں ہوتی, چھوٹی سی تشتری میں پڑوس کے گھر میں جاتی تھی کہ آج موسم کی ترکاری ہم نے نئی کی, پہلی ترکاری پکی. بڑی معصوم, بہت چھوٹی سی بات. آج ہماری شان گھٹتی ہے اگر ہم چھوٹی تشتری میں کوئی چیز بھیج دیں, لینے والے تو بالکل ہی پسپا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیا سمجھاتا, ہم کھا نہیں سکتے, ہم سے کریلے یا بھنڈی خریدی نہیں جاتی, ہم کو اتنا بھیجا. سوال کریلے یا بھنڈی یا تشتری کا نہیں ہے, سوال اس حق رواداری کا ہے جو آپ کے برابر میں اس نے سوچا کہ جو ذائقہ آج میرے حلق سے اترا وہ ذائقہ اس کے حلق سے بھی اتر جائے. بات اتنی تھی. آپ اچھا, اردو کے ساتھ ہم نے سلوک بھی وہی کیا ہے, خدا جانے کیا سلوک کیا ہے, مگر وہ تو کیا ہے ضرور جو غلاموں کے ساتھ کرتے ہیں. ہم نے اردو کو اپنا نہیں جانا. آپ کسی سے پوچھو, کہتے ہیں میں پنجابی ہوں, اردو میری زبان کہاں سے آ گئی, میں بلوچی ہوں, میری زبان کہاں سے آ گئی, میری زبان پشتو ہے, میری زبان اردو کہاں سے آ گئی. اردو تو تفرقوں کو مٹانے اور دل کی بات دل تک پہنچانے کی زبان تھی. اچھا کیا کہ وہ زبان ہی مٹا دی اور صرف تفرقے زندہ رہ گئے. اب مجھے جا کے اگر پشاور میں کسی سے پوچھنا ہو کہ آپ کا مزاج کیسا ہے تو مجھے تو پشتو نہیں آتی, میں بالکل یہی پوچھوں گی. اگر وہ مؤنث اور مذکر میں گڑبڑا جاتے ہیں تو میرے اور آپ کے ہنسنے کی بات نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کا جو زبان کا بنیادی سرمایہ آ رہا ہے ساخت زبان کی, جس کو مادری زبان میں سٹرکچر کہتے ہیں, میں بھی بولوں نا تاکہ آپ سمجھیں, مجھے بھی انگریزی آتی ہے, وہ فارسی سے آیا ہے. جی بالکل. تو فارسی کی عام گفتگو میں اس طرح صیغہ استعمال نہیں آتا. من آمدم, میں آئی, نور بھی یہی کہہ سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک, ایسی. تو اس لیے وہ اگر کہتے ہیں کہ تم آتا ہے اور ہم جاتی ہے تو ہم کیوں ہنستے ہیں؟ ہاں ہم آتا ہے تم جاتی ہے کوئی بات نہیں, مگر ہم یہ تو سمجھ گئے ہیں نا کہ میں آئی اور تم گئے. بات تو اتنی تھی. اور انگریزی میں انگریزی مجھے بہت پسند ہے, مت سمجھیے گا کہ مجھے اس سے کوئی شکایت ہے. کیا خوبصورت ادب, کیا انگریزی کا کمال یہ ہے, آپ انگریز کی دانش کی جتنی داد دیں کم ہے. جغرافیائی ملوکیت ختم کر دی مگر لسانی ملوکیت قائم ہے. لسانی ملوکیت قائم ہے, جغرافیائی ملوک ٹھیک ہے, ہم ان کے تابع اور نہیں موجود ہیں, مگر زبان ہم انہی کی بولتے ہیں. سوچیں گے ہم اسی طرح, جو زبان ہم بولتے ہیں اسی طرح سوچتے ہیں. 20 نومبر سال 2016 الحمرا کا ہال 3. ڈاکٹر عارفہ سعیدہ سے اگر میں پوچھوں کب راج کرے گی خلق خدا تو کیا کہیں گے؟ میرے پاس ہے جواب. جب تاج اچھالے جائیں گے, جب تخت گرائے جائیں گے. ہم آج بھی تخت پرست اور تاج پرست لوگ ہیں. آج بھی پچھلے الیکشن میں نے اپنے ایک دوست سے پنجابی بولنے کی اجازت دے تو ان سے پوچھا کہ کی ظلم کیتا ہے, کہڑے بندے نوں تسی جا کے ووٹ دے رہے ہو, کنوں کھڑا کر دیتا؟ کہنا عارفہ بی بی چپ رہو, اپنا گجر پرا ہے. بات طے ہو گئی نا. سارا جمہوریت
سارا حق ضرور میری امید آج بھی آپ لوگوں سے ہے کہ خدا کے لیے وہ جو خواب کے گمان میں آپ کو مبتلا کیے ہیں ان کا غرور توڑ دیجئے، اپنا خواب دیکھ لیجئے اور اس کا غرور بڑھا دیجئے۔ نہیں بالکل، اگر کسی کے دل میں میری بات اتر جائے، کوئی یہ سمجھے کہ مجھے ایک ہی پریشانی ہے کہ میں اپنی تہذیب سے اور اپنی تہذیب کے اظہار سے شرمندہ ہوں، تو وہ میری بات مان لے۔ لباس کوئی معنی نہیں رکھتا، خیال معنی رکھتا ہے۔ الفاظ تو لباس ہوتے ہیں، آپ خیال تو بدل لیجئے، اور جب تلک، اور لفظوں کے کوئی معنی خود نہیں ہوتے، لفظوں کے معنی وہ ہوتے ہیں جو میں اور آپ ان کو دیتے ہیں، اور جب لفظ کہیں احساس کی شدت سے نکل کے اس کی آنکھ سے ایک قطرہ ٹپکتا ہے تو وہ معنی ہوتے ہیں، اور جب ہم دوسری زبانوں میں لوگوں کو کسی نہ کسی چکر میں مبتلا رکھنے کی فکر ہوتے ہیں تو وہ تعصب کی گندلی بوندوں کے سوا اور کچھ نہیں ٹپکا سکتا۔ میری آپ سے گزارش ہے، مجھے آج کل یہ جواب ملتا ہے، جی کیا کریں، 2 چہروں سے تھک گئے، اب تیسرا چہرہ چاہیے۔ کیا میری اور آپ کی تقدیر چہروں کے نام لکھ گئی ہے، یا میری اور آپ کی تقدیر کو فکر، خیال اور تہذیب سے وابستہ ہونا چاہیے؟ اگر میں فیض کے 3 نام رکھتی تو یہی 3 نام ہوتے۔ واہ، اس بات کے ساتھ ہی آج کی اس نشست کے اختتام کی طرف بڑھیں، لیکن صرف اپنی ایک یاد تازہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ غالباً 81 یا 82 کی بات ہے، اور ٹیلی ویژن پہ ایک سیریز آتی تھی جس میں فیض صاحب بیٹھے ہوتے تھے اور بچے ان کے ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے، سفید کرتا بالعموم میں نے دیکھا اسی کے اندر۔ تو میری یادداشت میں ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ یہ بزرگ کیسے ہیں جو مسکراتے ہیں اور بچوں کے ساتھ ویسے ہی بات کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کی اپنی یادداشت میں آپ کو 2 شخصیتیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں، ایک وہ جو آپ سے پیار سے بات کرتے ہیں اور آپ سے پیار کا سلوک کرتے ہیں، ایک وہ جو آپ سے سختی سے بات کرتے ہیں اور آپ کا دل توڑ دیتے ہیں۔ وہی سے گزارش ہے کہ آپ خود کو بھی دیکھیے گا کہ آپ کیسا چاہتے ہیں کہ آپ کس یاد میں زندہ رہیں، اور صرف یہی کہوں گا کہ ہم تو مجبور وفا ہیں، مگر اے جانے جہاں اپنے اس شاخ سے ایسے بھی کوئی کرتا ہے، تیری محفل کو خدا رکھے اب تک قائم، ہم تو مہمان ہیں گھڑی بھر کے، ہمارا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری، اور ڈاکٹر عارفہ سیدہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔